शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पाम मिस्टर उस्ताद, मेरे एक मेल सब्सक्राइबर हैं। आज हम इनका पाम रीड करेंगे और देखेंगे इनके पाम से हमें क्या कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं इनके हाथ की शेप की बात करूँगा। इनकी स्क्वायर हथेली है। स्क्वायर हथेली वाले बहुत मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करते हैं। हथेली की स्किन बड़ी खूबसूरत है, नरम व मुलायम है। तो ऐसे लोग बहुत मोहब्बत करने वाले होते हैं, लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं और अल्लाह ताला ऐसे लोगों को बेतहाशा दौलत देता भी है और ये अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से अपनी ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम भी ज़रूर हासिल करते हैं। अब अगर हम इनके अंगूठे की बात करें तो अंगूठा ये बता रहा है कि इनका अंगूठे की जो फर्स्ट फोर है वो थोड़ा छोटा है, जबकि विल पावर इनकी किसी हद तक ठीक है। लेकिन सेकंड फोर आप देखेंगे तो ये ज़्यादा बड़ा है। इसका मतलब ये है कि सेकंड फोर जो होता है वो सूझबूझ का, प्लानिंग का होता है। तो सूझबूझ और प्लानिंग तो इनकी ठीक रहेगी, लेकिन इनके कोई भी काम शुरू करेंगे उस पर प्लानिंग तो बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन जब उस पर अमल करने का टाइम होगा तो कहीं ना कहीं ये कमज़ोरी दिखा देंगे। अब इनके अंगूठे पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे एक आँख भी बनी हुई। जब ये आँख बनी होती है तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव, थोड़ी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं और रूहानियत भी ऐसे लोगों के अंदर पाई जाती है और ऐसे लोगों की सिक्स सेंस बड़ी कमाल की होती है। छठी बड़ी तेज़ होती है। कुछ भी अच्छा होने वाला हो, कुछ भी बुरा होने वाला हो, ऐसे लोगों को वक्त से पहले पता चल जाता है। इसके अलावा ऐसे लोग फेस रीडिंग बड़ी अच्छी करते हैं और ज़िंदगी में धोखे कम खाते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो ये आँख थोड़ी ओपन है। ये मुकम्मल तौर पर अगर बंद होगी तो फिर आप धोखा नहीं खाएंगे और आपके साथ चीटिंग भी नहीं होगी। लेकिन अगर ये आँख आपकी ओपन हो तो फिर आप रुपया पैसा भी अपना ज़ाया करेंगे और कहीं ना कहीं आपको चीटिंग का सामना भी करना पड़ेगा। तो बिल्कुल इनके साथ चीटिंग होगी। और इसके अलावा सेकंड फोर जो होता है इस पर भी ये तिरछी लाइनें बहुत हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनकी ज़िंदगी में स्ट्रगल, मुश्किलात बहुत ज़्यादा आएंगी और हो सकता है आने वाले टाइम में इन पे कर्जा भी चढ़ जाए। तो बिल्कुल इन पर कर्जा भी चढ़ा हुआ है। बिजनेस इनका बुरे तरीके से डैमेज हुआ है और अभी ये इनके अच्छे हालात इनके नहीं हैं। तो अब आगे देखते हैं। ये है इनकी ज़िंदगी की लकीर। लाइफ लाइन जो है वो ब्रेन लाइन के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, हसास होते हैं। ज़िंदगी की लाइन अगर सीधी नीचे की तरफ गिरे तो ये ऐसे बंदे की ज़िंदगी की लकीर जो होती है वो ऐसा बंदा जल्दबाज होता है, जल्दबाजी में अपने काम खराब कर लेता है। यहाँ पे देखिए तो ये लाइन जो होती है ये मंगल रेखा होती है, इनके गार्डियन एंजल लाइन होती है। तो ऐसे लोग बड़े दलेर होते हैं, जुर्रत वाले होते हैं और ऐसे ये जो लाइन होती है ज़िंदगी की लाइन के साथ गार्डियन एंजल लाइन, ये ज़िंदगी की हिफाजत करने वाली लाइन भी होती है इनकी। ये समझ लें, देखिए एक ज़िंदगी की लकीर ये है और ये भी पूरी ज़िंदगी की लाइन के तौर पर काम करेगी। जहाँ कहीं इनकी ज़िंदगी को ख़तरा होगा ये ज़िंदगी की हिफाजत करेगी, बीमारी आएगी या हादसे की शक्ल में इनको बचा लेगी। इसके अलावा अगर आप इनके वीनस माउंट पे देखें तो यहाँ पर हमें बड़ी डार्क लाइनें नज़र आ रही हैं। तो तकरीबन दो बेटियाँ और एक बेटा अल्लाह ताला ने इनको अता किया हुआ है और एक बेटा उम्मीद है कि इनका और हो जाएगा। तकरीबन दो बेटे दो बेटियां, ये इनकी तरतीब नज़र आ रही है। उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनको एक आध औलाद ज़रूर अता फरमाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो ज़िंदगी की लाइन लंबी है। यहाँ तक भी अगर ज़िंदगी की लाइन आई ना और साथ गार्डियन एंजल लाइन चल रही हो तो जहाँ पे ज़िंदगी की लाइन ख़त्म होती है वहाँ पे ये आगे गार्डियन एंजल लाइन ज़िंदगी को बढ़ा देती है। इनकी ज़िंदगी इनकी आगे भी लंबी चलेगी, ठीक है। और इसके अलावा यहीं से एक लाइन मून माउंट की तरफ भी आ रही है। तो ये बता रही है कि ये फॉरेन भी जाएंगे, बैरून मुल्क भी सफ़र ज़रूर करेंगे या फॉरेन की ख्वाहिश ज़रूर रखेंगे या इनका बिजनेस हाई लेवल का होगा कि ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम या फॉरेन के साथ जो ट्रेडिंग है वो कर सकते हैं आने वाले टाइम में, ठीक है जी। इनकी बिजनेस ज़रूर करेंगे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें ये सफ़र की लाइन नज़र आ रही है, लेकिन इस लाइन ने इसको ऐसे काट दिया। तो इसका मतलब ये है कि जब मून माउंट पर आपका ये क्रॉस का साइन बनता है
تو کبھی کبھی یہ انسان کو مایوسی ڈپریشن کی طرف لے کے جاتا ہے، یا انسان اگر فوراً کا پلان بناتا بھی ہے تو اس پلان پر عمل نہیں کر پاتا، یعنی کہ باہر بندہ جائے گا لیکن کچھ عرصے کے بعد وطن واپس آ جائے گا، یا اگر باہر جاتا بھی ہے تو اس کو بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھیں تو K2 سے اگر کوئی لائن یوں مون ماؤنٹ کی طرف جائے اور K2 ماؤنٹ پہ یہ قسمت کی لائن یہ وی کا سائن بنائے، تو یہ وی کا سائن جو ہوتا ہے یعنی کہ قسمت کی لکیر K2 ماؤنٹ پہ آ کے دو شاخہ ہو کے سٹارٹ لے تو یہ بڑی پاورفل قسمت کی لکیر ہوتی ہے۔ ایسا انسان زندگی میں اچھا روپیہ پیسہ کماتا ہے۔ بالکل انہوں نے اچھا روپیہ پیسہ کمایا بھی ہے، لیکن روپیہ پیسہ ضائع بھی کیا ہے۔ ضائع کیوں کیا ہے وہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اور مون ماؤنٹ پر یہ سفر کی لائنیں بتا رہی ہیں کہ ٹریول بھی یہ کریں گے اور گھومنے پھرنے کے یہ شوقین ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایسے لوگ جب آپ کی زندگی سے کوئی لائن یہاں تک اگر مون ماؤنٹ تک پہنچتی ہے تو ایسا بندہ دل کی باتیں بہت زیادہ مانتا ہے، جذباتی آدمی ہوتا ہے، کیونکہ مون ان کا ایکٹیو ہے نا، تو آرٹسٹک کوالٹیز بھی ان کے اندر پائی جائیں گی۔ یہ بندہ رومانٹک بھی بہت زیادہ ہوگا لیکن جذباتی بہت ہوگا اور جذباتی فیصلے کرے گا۔ ان کے دماغ سے زیادہ یہ بندہ دل سے کام لے گا، اور یہی اس بندے کی تباہی کا سبب بنے۔ جب آپ دماغ سے سوچنا چھوڑ دیتے ہیں، صرف اور صرف دل کی باتیں ماننا شروع کر دیتے ہیں اور مون آپ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ دیکھیں یہ چاند کا غبار ہے، اگر یہ آپ پر حاوی ہو جائے نا تو ایسے لوگ پھر دل کی باتیں زیادہ ماننا شروع کر دیتے ہیں اور دل کی باتیں مان کے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہاں سے قسمت کی لائن اوپر گئی ہے، یہاں سے بھی قسمت کی لائن ایک ٹچ ہوئی ہے، اور یہاں ان کی زندگی میں کوئی آیا ہے اور یہاں پہ ان کی شادی ہوئی ہے تقریباً 26 27 28 سال کی عمر میں، کوئی نہ کوئی یہاں ان کا ریلیشن ضرور بنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہاں سے ایک لائن نے پھر یہ لائن اس نے آگے تک چلی گئی ہے، کاٹ دیا اس نے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی یہ ریلیشن بنے وہ ریلیشن ان کا پہلا ریلیشن ان کا چل نہیں پایا، یہ ریلیشن یہاں پہ ان کا بریک ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں، کوئی بھی مون ماؤنٹ سے کوئی لائن اگر قسمت کی لائن کو کاٹ دے تو وہ آپ کا ریلیشن بنتا ضرور ہے، لیکن اگر یہ لائن کاٹ دے تو آپ کا وہ ریلیشن ٹوٹ بھی جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ جب یہاں پہ کراس کا سائن بنے گا تو ایسے لوگوں کا میدا ویک ہوتا ہے، بلڈ سے ریلیٹڈ انفیکشن ہو سکتا ہے، پیٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں، میدے کا کمزور ہونا، ہارٹ کا ویک ہونا اور بہت زیادہ مایوسی، ڈپریشن، یہ چیزیں بھی ایسے لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہیں۔ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا یہ والا ٹرائی اینگل کا سائن، اور یہ K2 ماؤنٹ سے دیکھیں نا ایک لائن یوں جا رہی ہے، تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ بہت زیادہ ریسرچ کی طرف مائل ہوں گے، مذہبی بھی ہوں گے، جن کے دین کے بارے میں، دنیا کے بارے میں ان کے پاس اچھا خاصا نالج ہوگا، بڑے صاحب علم آدمی ہوں گے، اور یہ ٹرائی اینگل بتا رہی ہے کہ ان کو ارلی ایج میں اچھی خاصی دولت کمائیں گے، ان کے بہت چھوٹی عمر میں یہ روپیہ پیسہ کمانا شروع کر دیں گے، اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب جو بھی انہوں نے بزنس کیا ہے، جو بھی انہوں نے کام کیا ہے، یہاں پہ جا کے قسمت کی لائن رک گئی ہے، اور یہاں پہ پھر ایک راہو لائن نے بھی کاٹا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ 30 35 پہ جا کے جو بھی ان کا کام تھا، جو یہ چاہے انہوں نے کوئی بزنس کیا ہے، چاہے انہوں نے کوئی جاب کی ہے، وہ کام ان کا ختم ہو گیا ہے۔ اس کے بعد مون ماؤنٹ سے ایک قسمت کی لائن یہاں سے نکلی ہے اور پھر یہ ایکٹیو ہوئی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ اس لائن کا کام جو ہے وہ 30 سال کی عمر تک رہے، 30 سال کی عمر کے بعد یہ لائن ایکٹیو ہو جائے گی اور پھر یہ آگے تک جا رہی ہے۔ یہاں پہ ایک لائن نے ابھی ان کی تقریباً ایج ہو گئی ہے 80 کی یہ پیدائش ہے نا، تو تقریباً 45 ان کی ایج ہے، تو ٹھیک 45 کی ایج میں جا کے یہاں پہ ان کی 45 ایج بنتی ہے، یہاں سے دل کی لائن نے اس کو ایسے کاٹا ہے، تو 40 پہ جا کے اس لائن نے انہوں نے کوئی جذباتی فیصلہ کیا ہے، دل کی باتیں زیادہ مانی ہیں، وہ جو دماغ سے بزنس کرنا چاہیے تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، غلط ڈیسیژن لیے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوا ہے، اس راہو لائن نے تو بہت بڑی تباہی کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تباہی ایک تباہی ان کی آئی ہے تقریباً 30 32 33 پہ جا کے ان کا ایک کام ختم ہوا تھا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ایک کام خراب ان کا ہوا ہے 30 32
پہ جا کے. دوسرا جو ان کا بڑا نقصان ہوا ہے وہ ہوا ہے ابھی ریسنٹلی 40 سے لے کے 45 کے درمیان. اور جب بھی دل کی لائن سے کوئی لائن نیچے کی طرف گرتی ہے نا اور قسمت کی لائن کو کاٹتی ہے تو اس وقت بھی آپ کا کروڑوں روپے کا نقصان کر سکتی ہے. ٹھیک ہے جی, اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں. اب دیکھنے میں بظاہر یہ یہاں پہ آپ کو یہ دل کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا بظاہر یہ ٹرائی اینگل نظر آ رہا ہے, لیکن یہ ٹرائی اینگل نہیں ہے. اس کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں, کیونکہ یہاں پہ اس دل کی لائن سے جو لائن نیچے کی طرف گئی ہے اس نے ان کو 40-45 سال کی عمر میں اچھا خاصا ڈیمیج کر دی ہے. اور اس کے علاوہ ان کو یہ جو راہو لائنیں ہیں انہوں نے بھی ڈیمیج کی ہے. یہاں پر بھی ان کی ایج تقریباً 40-45 یعنی کہ یہاں پہ بھی 40-45 سال ایج بنتی ہے. تو اس راہو لائن نے بھی ڈیمیج کیا اور زیادہ تباہی اس لائن نے زیادہ کی ہے. اس نے 2 دفعہ ان کو ان کے ڈیمیج کی ہے. ایک تقریباً ڈیمیج کی ہے 30-32 سال کی عمر میں اور دوسرا یہاں پہ ڈیمیج کی ہے اس لائن نے جو دل کی لائن سے نیچے کی طرف گری ہے. تو اس لائن نے بھی ان کو ڈیمیج کی ہے. ایک پوائنٹ آپ سمجھ لیں, بعض دفعہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی لائن پہ جو ٹائمنگ بن رہی ہوتی ہے نا راہو لائن کی, وہ یہاں پہ 40-45 بن رہی ہوتی ہے اور یہاں پہ بھی اگر کوئی لائن نیچے کی طرف گرتی ہے تو یہاں پہ بھی ٹائمنگ تقریباً 40-45 سال ایج بن رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہم زندگی کی لائن سے اور قسمت کی لائن پہ وہ کب کاٹا ہے اور زندگی کی لائن کو راہو لائن نے کب کاٹا ہے, ان دونوں کو ملا کے اگر ہم ریڈنگ کریں تو پھر ہمیں صحیح پتا چلتا ہے کہ کب ان کو بزنس میں لاس ہوا ہے یا ان کی زندگی میں بہت زیادہ کرائسس آئے ہیں تو وہ کس ایج میں آئے ہیں. اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں. لیکن اب اگر غور سے دیکھیں تو یہاں پہ 40 کے بعد 45 کے بعد آگے پھر قسمت کی لائن بڑی بہترین طریقے سے اوپر جا رہی ہے. سن لائن تو ہمیں سپورٹ نہیں کر رہی, سن لائن یہاں پہ دیکھیں تو کوئی سپورٹ نہیں کر رہی, لیکن قسمت کی لائن یہاں سے بڑے اچھے طریقے سے اوپر جا رہی ہے. جوپیٹر ماؤنٹ پہ یہ اسکوائر کا سائن بھی بنا ہوا ہے اور یہ لائن بتا رہی ہے کہ 40-45 پہ جو ان کا لاس ہوا ہے آگے قسمت کی لائن بڑی بہترین ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ اس ابھی ان کی زندگی میں جو پرابلم بنے ہوئے ہیں یہ ان سے نکل جائیں گے اور دوبارہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے. اب اگر ہم ان کی انگلیوں کو دیکھیں جب بھی آپ کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں گی, یہ تھوڑی سی اس طرف جھک رہی ہے, سیٹرن بھی سن کی طرف جھک رہی ہے, ٹھیک ہے. جب آپ کا جوپیٹر بھی ویک ہو جائے, جوپیٹر فنگر دیکھیں نا تھوڑی چھوٹی بھی ہے, جوپیٹر چھوٹی ہوگی جوپیٹر فنگر تو یہ اس کے جو گن ہوں گے جوپیٹر ماؤنٹ کے ان کو یہ کم کر دے گی, کیونکہ یہ انگلی جو ہوتی ہے یہ اینٹینے کا کام کرتی ہے اور جو ماؤنٹ ہوتا ہے وہ ریسیور کا کام کرتا ہے. جب جوپیٹر سے آنے والی انرجی جو اس نے لینی تھی اس بندے نے وہ اس کو نہیں مل پائی تو یہ کیا کرے گا, اب اس کے اندر بیوقوفیاں بڑھ جائیں گی, اب یہ جذباتی فیصلے کرے گا, دل کی باتیں مانے گا. اور جب سیٹرن کی فنگر بھی سن فنگر کی طرف جھک جاتی ہے تو ایسا بندہ کیا کرتا ہے, ایسا بندہ اپنے روپے پیسے کا استعمال غلط کرتا ہے. یعنی کہ ایسا بندہ بزنس کو اچھے طریقے سے ہینڈل نہیں کرے گا, ظاہری نمود و نمائش کی خاطر یا لوگوں کے سامنے میرا بڑا نام بنے, اپنے پیسے کا بے دریغ استعمال کرے گا, ضائع کرے گا, یعنی کہ اپنے اخراجات کنٹرول نہیں کرے گا. جو بھی اس کی سیونگ ہوگی, جو بھی اس کی جمع پونجی ہوگی, یہ محض لوگوں کو دکھانے کے لیے, نمود و نمائش کے لیے, کہیں نہ کہیں یعنی کہ یہ بندہ پٹڑی سے اتر جائے گا. پٹڑی سے اترے گا تو پھر کیا ہوگا, اس کی زندگی ظاہر ہے جب آپ اپنے بزنس میں جو آپ کی سیونگ ہوتی ہے آپ اس کو اڑانا شروع کر دیتے ہیں, ضائع کرنا شروع کر دیتے ہیں, دل کی باتیں آپ زیادہ مانتے ہیں اور دماغ کی بات آپ سنتے کوئی نہیں ہے, تو پھر آپ کی زندگی میں بہت بڑی تباہی آتی ہے. تو اور یہ آپ کی سیٹرن فنگر جن لوگوں کی ٹیڑھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, سیٹرن فنگر ان کی یوں ٹیڑھی ہو رہی ہے, سن فنگر کی طرف جھک رہی ہے, تو اس کا جھکاؤ بتا رہا ہے کہ یہ جو ایک ڈسپلن ہونا چاہیے تھا ان کی زندگی میں, انہوں نے اس ڈسپلن کو فالو نہیں کیا. انہوں نے جس طریقے سے سیونگ کرنی چاہیے تھی سیونگ نہیں کی, جس طریقے سے اپنا بزنس چلانا تھا ایسے بزنس کو نہیں چلایا, تو انہوں نے اپنے آپ کو تباہ و برباد کر لیا. اب ان پر آگے
آپ دیکھیں تو یہاں پر ان کا ایک کورٹ کیس بھی بنے گا. یہ کورٹ کیس میں ان کو یہ جو ظاہر ہے جن لوگوں کو انہوں نے پیسہ کھایا یا پیسہ لے کے یہ بھاگے ہیں تو اب ان پر ان کورٹ کیس بھی چلے گا. لیکن اللہ کرے گا یہ سارے کیسز سے بری ہو جائیں گے اور جو قرضہ ان پر چڑھا ہوا ہے وہ قرضہ بھی ان کا ختم ہوگا. یہ لائن بتا رہی ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پرابلم سے نکل جائیں گے. جو مصیبت ابھی ان کو آئی ہوئی ہے یہ اس مصیبت سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن ان کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے اور جو زندگی میں انہوں نے غلط ڈیسیژن لیے ہیں غلط فیصلے کیے ہیں ان کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ آپ دیکھیں تو پہلے رائٹ ہینڈ پڑھنے سے پہلے ہم ان کا جو لوشو پر چارٹ ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. دیکھیں جی یہ ہوتا ہے آپ کا لوشو پر چارٹ. یہ اس میں 2 جو ہے وہ کونے میں 4 6 8 یہاں پہ لکھتے ہیں, 5 سینٹر میں رکھتے ہیں اور اس کے بعد 9 یہاں پہ 7 یہاں پہ 3 یہاں پہ 1. یہ فکس چارٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ایسا چارٹ ہے جس سے آپ اپنی جنم کنڈلی بھی بنا سکتے ہیں, آپ اپنے بچوں کی جنم کنڈلی بھی خود بنا سکتے ہیں. تو یہ چارٹ فکس چارٹ ہوتا ہے اور اس چارٹ کی خوبی یہ ہے کہ آپ اس کو یہ 3 رو بنے ہوئے نا, کالم بھی 3 بنے ہوئے ہیں, تو آپ جدھر سے مرضی جمع کر کے دیکھ لیے آنسر 15 آئے گا. 7 2 9 اور 6 15 9 5 14 اور 1 15 4 3 7 8 4 3 7 اور 8 15 9 2 11 اور 4 15 7 5 12 اور 3 15 8 6 14 اور 15 اور یہ کراس جمع کریں گے تو 5 2 7 8 15 9 4 15 اور 6 15. جہاں سے مرضی جمع کر کے آپ دیکھ لیں آنسر 15 آئے گا. ٹھیک ہے جی. اب یہ چارٹ بنتا کیسے ہے؟ چارٹ اس طریقے سے بنتا ہے کہ جو سب سے پہلے ہمیں ڈرائیور چاہیے ہوتا ہے. تو جس تاریخ کو آپ پیدا ہوئے نا 1 سے لے کے 9 تک اگر آپ پیدا ہوئے ہیں تو آپ کا ڈرائیور 1 ہوگا. لیکن جیسے ہی آپ ڈبل ڈیجٹ والی ڈیٹ میں آئیں گے, آپ 11 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ نے اس کو سنگل کر لینا ہے, 1 اور 1 کو جمع کر لینا ہے, پھر آپ کا ڈرائیور ٹرو ہوگا. ٹھیک ہے جی. اگر آپ 12 تاریخ کو پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ نے 1 اور 2 کو جمع کر لینا ہے, 3 آ گئے تو آپ کا ڈرائیور 3 ہوگا. تو یہ ڈرائیور کیا ہوتا ہے؟ ڈرائیور ہماری نیچر کے بارے میں بتاتا ہے کہ ہماری نیچر کیسی ہوگی, ہماری دلچسپیاں کن کاموں میں ہم دلچسپی لیں گے, ہماری فطرت کیسی ہوگی, یہ ڈرائیور طے کرتا ہے. اور کنڈکٹر جو ہوتا ہے اس میں ہمیں پوری ڈیٹ آف برتھ کے ڈیجٹ کو جمع کرنا پڑتا ہے. آپ اس کو جمع کریں گے تو یہ بنے گا 22 کو پھر سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئے تو 4. ڈرائیور 2 اور 4 نمبر ہوتا ہے راہو کا. اور اس کے بعد کوہ اینجل ہم یہ نکالتے ہیں کہ یہ جو ایئر کے ڈیجٹ ہوتے ہیں نا ان میں سے مرد ہوگا تو -11 کریں گے اور اگر لڑکی ہوگی تو اس میں +4 ایڈ کر دیں گے ان ڈیجٹ میں سے. تو یہ چونکہ مرد ہیں تو 11 میں سے یہ 18 تھا, یہ جو ایئر کے ڈیجٹ بنے تھے تو 18 کو سنگل ڈیجٹ میں لے کے آئے 9, 11 میں سے 9 نکالا تو یہ آ گیا 2. اب ہم کیا کریں گے اس چارٹ کے مطابق, اب اس چیز کو آپ اچھے طریقے سے سمجھیں, اس چارٹ کے مطابق ہم ڈیٹ آف برتھ کے ڈیجٹ کو اس چارٹ کے مطابق ایڈ کر لیں گے. 2 کی جگہ پہ 2 آ گیا, 1 کی جگہ پہ 1 آ گیا, 1 کی جگہ پہ 1 آ گیا, اور 9 کی جگہ پہ 9, 8 کی جگہ پہ 8, 2 کی جگہ پہ 2, 4 کی جگہ پہ 4, اور جو یہ والا 2 ہے یہ نہیں لکھنا بلکہ یہ کوہ اینجل والا 2 ہم نے ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم ڈیٹ آف برتھ کے خالی ڈیجٹ کو یہاں پہ ایڈ کریں تو یہ والا چارٹ ہمیں ملتا ہے. تو اب اس میں جو نمبر مس ہوئے ہیں 3 نمبر مس ہو گیا ہے, 4 نمبر مس ہو گیا ہے, 5 نمبر مس ہوا ہے, 6 نمبر مس ہوا ہے اور 7 نمبر مس ہوا ہے. تو اب اس چارٹ کو ہم پڑھتے کیسے یہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں. دیکھیں 1 نمبر ہوتا ہے سورج کا. 1 نمبر جو ہے وہ ان کی ڈیٹ آف برتھ میں تقریباً 2 دفعہ ہے. ٹھیک ہے جی. اور کیونکہ 1900 والا 1 جو ہے وہ ہم ایڈ نہیں کریں گے, تو اگر 1 نمبر ہوتا ہے سورج کا یہ 2 دفعہ ہے تو کانفیڈنس لیول ان کے اندر اچھا ہوگا, جرأت, دلیری, بہادری بھی ہوگی اور ایگو بھی پائی جائے گی ان کے اندر, اور یہ عزت, مرتبہ, مقام بھی اللہ تعالیٰ ان کو دے گا, اور یہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے بے تحاشا محنت کریں گے. ان کے لیڈرشپ کوالٹیز بھی ان کے اندر کافی حد تک پائی جاتی ہیں. بالکل انہوں نے ایک مطلب کروڑوں کے لحاظ سے بزنس کیا اور اچھا خاصا انہوں نے روپیہ پیسہ کمایا بھی ہے. اب دیکھیں نمبر 2 بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا ہے. نمبر 2 ہوتا ہے مون کا, محبت, پیار کے جذبات, دوسروں کی کیئر کرنا, دوسروں سے محبت کرنا, محبت کی فیلنگ. انسان کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز زیادہ پائی جاتی ہیں, شاعری, پوئٹری, میوزک, ان چیزوں میں بندہ دلچسپی لیتا ہے اور ایسا انسان بڑا محبت کرنے والا دل رکھتا ہے جب آپ کے پاس نمبر 2 ہوتا ہے.
अब देखें तो नंबर 3 इनके पास नहीं है। नंबर 3 होता है जुपिटर का। जुपिटर जो होता है ये आपको सूझबूझ देता है, प्लानिंग देता है। आप बड़ी ज़िंदगी को बड़े अक्लमंदी के साथ, बड़ी समझदारी के साथ सारी चीज़ों को आप बड़े, अपने रिश्तों को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। आपके पास दीन का नॉलेज होता है, दुनिया का नॉलेज होता है, रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी भी आपके पास पाई जाती है। लेकिन यही 3 नंबर जब मिस होता है तो फिर आपको ना मतलब जो रिलेशन होते हैं आप उनको ख़राब कर लेते हैं। कभी कभी आप अपनी हेल्थ को भी ख़राब करते हैं, अपने रिलेशन को ख़राब करते हैं। एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम पेश आते हैं। एजुकेशन, या तो एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते या एजुकेशन के मुताबिक आपको जॉब नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि जब 3 नंबर मिस होता है तो अगर आपका चाहे कितना ही अच्छा बिजनेस हो, कहीं ना कहीं आप अपनी गलतियों से अपने बिजनेस को तबाह कर लेते हैं। तो बिल्कुल इन्होंने अपने बिजनेस को तबाह कर लिया है। 4 नंबर होता है राहु का। राहु हमें तेज तराज बनाता है, क्लेवर बनाता है, समझदार बनाता है, हमारे अंदर डिसिप्लिन पैदा करता है। लोगों से हमने रुपया पैसा कैसे कमाना है, हमने अपना पैसा कमाना कैसे है और बचाना कैसे है, ये हमें राहु सिखाता है। लोगों से हमने लोगों से धोखा ना खाएं, लोगों के धोखे से कैसे बचना है, ये भी हमें राहु सिखाता है। लेकिन जब 4 नंबर आपके पास मिस हो जाता है तो कहीं ना कहीं फिर आप धोखा खाते हैं। हालांकि इनको कनेक्टर के तौर पे 4 नंबर मिला है, लेकिन बहुत ज्यादा धोखा खाने के बाद इनको अकल आएगी। तो बिल्कुल इनके साथ चीटिंग हो चुकी है, धोखा हो चुका है, बिजनेस को ये अपनी गलतियों से तबाह कर बैठे हैं। और कभी कभी राहु आपका खराब बैठा हो तो फिर आप इनके शॉर्टकट के चक्कर में अपने बिजनेस को तबाह कर लेते हैं, किसी लालच की वजह से आप अपना नुकसान कर लेते हैं। तो इनके साथ भी यही हुआ है। 5 नंबर इनका मिस है। तो 5 नंबर जो होता है वो इंसान के अंदर डिसिप्लिन, इंसान को स्टेबल करता है, डिसिप्लिन इंसान के अंदर पैदा करता है। इंसान अच्छी गुफ्तगू करने वाला होता है, इंसान अपने बिजनेस को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करता है। लेकिन 5 नंबर के मिस होने से ना आपके घर में सुकून रहता है, घर का डिसिप्लिन खराब हो जाता है, रिलेशन खराब हो जाते हैं, वाइफ के साथ रिलेशन खराब हो जाते हैं, बहन भाइयों के साथ, अपने जो यार दोस्त होते हैं उनसे आप चीटिंग आपको मिल जाती है, धोखा खाते हैं। और जिस कदर प्लानिंग के साथ अपनी जिंदगी को बड़े मुनज़्ज़म तरीके से लेके चलना होता है वो चीज आपके अंदर नहीं रहती। तो बिल्कुल इनके आप देखें ना तो 3, 5, 7 वो जो गौर फिक्र करनी थी, जो इन्होंने रिसर्च करनी थी, बड़ी सोच समझ के इन्होंने जिंदगी गुजारनी थी, वो काम इन्होंने किया कोई नहीं है। और दिल की बातें मानी भी हैं तो वो गलत बातें मानी है। तो अपनी दिमाग की नहीं बातें मानी इन्होंने, दिल की बातें मान के अपने आप को बिल्कुल तबाह बर्बाद किया है, खराब की है। और 6 नंबर के मिस होने से इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी इंसान, एक वक्त आता है कि इंसान अपना सब कुछ जाया कर देता है। इंसान अपने रिश्तों को ठीक तरीके से लेके नहीं चल पाता। इंसान को या तो अपने रिश्ते चीट करते हैं एंड टाइम पे, इन जिनसे रुपया पैसा खाया होगा उन्होंने, लेकिन जब अब इन पे मुसीबत आई है तो सब रिश्ते इनको छोड़ देंगे। बिल्कुल इनके साथ 100% यही होगा। 7 नंबर के मिस होने से भी इंसान के अंदर जो रिसर्च करनी होती है या सोच समझ के जिंदगी गुजारनी होती है वो नहीं गुजार पाता। 8 नंबर जो है वो इनको स्टेबल दोबारा कर देगा। 8 नंबर सैटर्न का होता है। तो सैटर्न जब आपका राहु खराब होगा, मरकरी खराब होगा, जुपिटर खराब होगा तो सैटर्न भी बेचारा खराब हो जाता है। तो 8 नंबर दोबारा ये गिरेंगे जरूर लेकिन दोबारा अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे। और 9 नंबर जो है वो भी मार्स का नंबर है, वो भी इंसान के अंदर ईगो, इंसान के अंदर दिलेरी पैदा करता है। तो बिल्कुल ये बुरे तरीके से डैमेज जरूर हुए हैं, लेकिन आने वाले टाइम में उम्मीद है कि 2026 तक, 2026 तो अभी ये इनकी बर्बादी शुरू हुई है ना, 27-28 पे जाके 2 साल के अंदर अंदर उम्मीद है कि ये दोबारा अपने पांव पर खड़े हो जाएंगे और अल्लाह ताला इनको इन मुसीबत से, इन परेशानियों से बचा लेगा। अब यहां पे हम देखें तो राइट हैंड पे हमें जुपिटर माउंट पर ये खड़ी लाइन ये बता रही है कि बिल्कुल रुपया पैसा ये जरूर कमाएंगे, अल्लाह ताला इनको कोई बड़ा मर्तबा मकाम भी देगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें तो बुद्धा इनकी बिल्कुल डिस्टर्ब है। एक बारीक सी लाइन ये नजर आ रही है, इस चीज को आप अच्छे तरीके से समझें। जब भी आपके हाथ में अंगूठे पे बुद्धाई आपकी इस तरीके से बनी हो और फिर एक लाइन ऊपर बनी हो तो ऐसा इंसान अपनी गलतियों से अपनी किस्मत खराब करता है। और यहाँ पर अगर लाइनें बहुत ज़्यादा तिरछी लाइनें हों तो इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मुश्किलात, प्रॉब्लम आती हैं और इंसान का बड़ा नुकसान हो जाता है। और आप यहाँ पे देखें तो राइट हैंड पे ज़िंदगी की लाइन बहुत नीचे तक आ रही है। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, साथ गार्डियन एंजल लाइन भी ज़िंदगी की हिफाजत करेगी।
اور اس کے علاوہ اگر یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ قسمت کی لکیر یوں پر جا رہی تھی، ٹھیک ہے جی، اور اب 45 پہ جا کے اس طرح لائن نے اس لائن کو کاٹا ہے. دیکھیں یہ اندرونی منگل تک آ گئی ہے، دل کی لائن سے لائن نیچے گری ہے، اور یہیں پہ پھر دل کی لائن کے اندر ہی یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ جزیرہ بنے، ٹھیک ہے جی، یہ جزیرہ بنے. تو 40 سے 50 کے درمیان یہ والا ٹائم ان کا مشکل ہوگا. یہ ان کے 45 ان کی ایج ہو چکی ہے، تو 50 تک تو ان کے معاملات جو ہے وہ مزید جو 5 سال ہیں یہ ان کے کوئی زیادہ ٹھیک نہیں ہوں گے. ان کے نکلیں گے ضرور اس پرابلم سے، لیکن اب ان کو تھوڑا ٹائم ضرور لگے گا. ٹھیک ہے نا، یہاں پہ یہ جو لائن ہے یہ اس طریقے سے جا رہی ہے، اور یہاں سے بھی ایک لائن یوں اوپر کی طرف گئی ہے. تو اور یہاں پہ 45 پہ جا کے اس طرح لائن نے، یہ بلکہ مریخ کی لکیر ہے، مریخ کے اوبار سے نکل رہی ہے اور اس کا تعلق دل کی لائن کے ساتھ بن رہا ہے. تو بالکل انہوں نے کوئی جذباتی فیصلہ کیا ہے اور دل کی باتیں مان کے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیمیج کیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی جو ہے وہ بھی کرائسس کا شکار ہو گئی ہے. 50 کے بعد انشاءاللہ تعالی یہاں پہ یہ لائنیں اوپر کی طرف اٹھ رہی ہیں، تو بالکل 50 کے بعد یہ دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے. یہاں پر ہلکی ہلکی سن لائن بھی ان کو سپورٹ کرے گی، یہ بزنس کی لائن بھی بڑی اچھی حالت میں ہے تو یہ بھی آگے ان کو سپورٹ کرے گی. تو بالکل 50 کے بعد انشاءاللہ تعالی ان کے حالات بہتر ہو جائیں گے اور اللہ کرم کرے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ان کی ویدک کنڈلی ہے. دیکھیں یہاں پہ اب لوشوبر چارٹ میں ہمیں صرف جو ڈیجٹ ہوتے ہیں ان کی مسنگ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ کس طرح کے کرائسس کا شکار ہوگا. وہاں پہ 3 نمبر مس تھا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو جوپیٹر جو ہے یہ مرکری کے گھر میں آیا ہوا ہے، اور مرکری کو اس کا دوست کوئی نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے لگن کا مالک جب 10ویں گھر میں، جوپیٹر ویسے بھی اچھا نہیں مانا جاتا. تو کیونکہ دیکھیں آپ نے لوگوں پر رحم کرنے اور آپ نے نالج دینے، یا آپ خدا ترس ہیں بہت زیادہ، تو اگر آپ فرض کریں آپ کی الیکٹرانکس کی دکان ہے، کوئی غریب بندہ چیزیں مانگنے آیا، جی میری بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو کائنڈلی آپ مجھے یہ چیز فری میں دے دیں، تو جوپیٹر یہاں پہ بیٹھا ہوگا تو ایسا بندہ جو بھی قیمتی فریج ہوگا، ٹی وی ہوگا، ہو سکتا ہے ویسے ہی دے دے. میں ایک مثال دے رہا ہوں نا. ایسے یہ لوگ رحم دل ہوتے ہیں. جب جوپیٹر 10th ہاؤس میں تھوڑا خراب اس کو سمجھا جاتا ہے، اتنا اچھا نہیں مانا جاتا. اور ساتھ سیٹرن بیٹھا ہوا ہے. اور دوسری بات یہ کہ مرکری جو ہے جو 10ویں گھر کا مالک ہے وہ گیا ہے وینس کے گھر میں، اور وینس جو ہے وہ 01 ڈگری پہ کمزور بیٹھا ہوا ہے. تو اس وجہ سے ان کو کیریئر میں بھی لاس ہوئے، ان کی سیونگ میں بھی مشکلات پیش آئی ہیں، اور ان کا جو گھریلو نظام ہے وہ بھی ڈسٹرب ہوا ہے. اب ان کی شادی بھی کافی ڈسٹرب ہوئی ہے اور کیریئر بھی ان کا خراب ہوا ہے. اس لحاظ سے ذائچے کو بھی اگر بہت زیادہ اگر میں اس کو ڈیپلی پڑھنا شروع کروں گا تو ظاہر ہے یہ کم سے کم کنڈلی پڑھنے میں 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں. تو اس لیے میں نے چونکہ ان کے بارے میں بہت زیادہ آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، تو آپ کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ لوشوبر چارٹ چھوٹا ذائچہ ہے، اور جو جنم کنڈلی ہے، اسٹرالوجی ہے، یہ سمندر آپ سمجھ لیں. یہ اس بندے کی پورے ہم اس کے خاندان کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے ابا جی کے حالات کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی مدر کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی بہنوں کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی وائف کو دیکھ سکتے ہیں، اس کی زندگی کب اس کی زندگی میں بہتری آئے گی، یہ ساری چیزیں ہم اس کے ذائچے سے دیکھ سکتے ہیں. یہ بندہ فوراً جائے گا نہیں جائے گا، آگے یہ کب، یہ ابھی اس کے بڑے برا ٹائم اس پر چل رہا ہے، اب یہ کب نکلے گا یہ بھی ہم ذائچے کو دیکھ کے ڈیپلی ظاہر ہے 1.5-2 گھنٹے کی اسٹڈی ہوگی تو پھر اس میں ہم اس کے جو کب اس کا برا وقت ختم ہوگا کب. لیکن یہ دیکھیں پامسٹی نے بھی بتا دیا موٹا موٹا کہ یہ تقریباً 50 سال کی عمر کے بعد ہی، ان کے 5 سال کے بعد یہ ان کرائسس سے نکل جائے گا. باقی جب ہم جنم کنڈلی میں بھی کیلکولیشن کریں گے تو کنڈلی نے بھی، میں نے ان کی کیلکولیشن کی ہوئی ہے کنڈلی کے مطابق بھی، تو وہ تقریباً 50 کے بعد ہی یہ زیادہ بہتر طور پر اپنے اچھی پوزیشن میں آ جائیں گے، ان کا قرضہ وغیرہ بھی اتر جائے گا اور دوبارہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے. تو فرینڈز امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں بھی آپ کو بہت کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ بھی اپنی یہ ویدک کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، جنم کنڈلی بنوانا چاہتے ہیں، لوشوبر چارٹ پڑھوانا چاہتے ہیں، اپنے ہاتھ کی لائنوں کو ایک ایک لائن کو ڈیٹیل سے ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، اور آپ اپنی لائف کے بارے میں ہر چیز ایکوریٹ جاننا چاہتے ہیں،
تو جناب آپ میرے نمبر پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھی اسی طرح بڑی ڈیٹیل ریڈنگ ہوگی، اور آپ کو میں کال پہ بھی ٹائم دوں گا، اور جو بھی آپ کا سوال ہوں گے ان کا آپ کو بالکل ایگزیکٹ ایکوریٹ جواب دیا جائے گا، اور کوئی چیز آپ سے چھپائی نہیں جائے گی۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ آپ نے اگر اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے نا تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ تو پاکستان سے اگر آپ رابطہ کریں گے تو وہ تو نمبر ہے 0336 570 8042، اور اگر آپ نے باہر سے رابطہ کرنا ہے تو پھر آپ نے پاکستان کا کوڈ لگانا ہے 92 پہلے آپ لگائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اور میرے 2 چینل ہیں، SNN ٹی وی پاکستان، اور دوسرا میرا چینل ہے وجدان ٹی وی پاکستان۔ تو کائنڈلی آپ دونوں چینل کو بھی آپ سبسکرائب کر لیں۔ باقی اگر آپ نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے ہاتھوں کی تصویریں جو ہے نا وہ مجھے آپ نے اتنی ہی صاف اور کلیئر بھیجنی ہے۔ دن کی روشنی میں اگر آپ بنائیں گے، کمرے سے باہر اگر آپ تصویریں بنائیں گے، اور موبائل کے کیمرے پہ بھی بعض دفعہ ڈسٹ آ جاتی ہے، نمی آ جاتی ہے، تو اس کو آپ نے نرم کپڑے کے ساتھ صاف کر لینا، تو اس سے یہ ہوگا کہ کیمرے کا رزلٹ بڑا اچھا ہوگا، تصویروں کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا، ٹھیک ہے۔ اور اپنے دونوں ہاتھوں کی تصویریں بھیجیں، رائٹ ہینڈ کی بھی، لیفٹ ہینڈ کی بھی، اور چھوٹی انگلی کے نیچے شادی کی لائنز ہوتی ہیں تو ہاتھ ٹیڑھا کر کے آپ نے شادی کی لائن کی پکچر بھی بھیج دینی ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا لوشو برتھ چارٹ بنے گا، آپ کی ویدک کنڈلی بنے گی، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ ہوگی۔ تو ویدک کنڈلی کے لیے نا آپ کے مجھے نام، ڈیٹ آف برتھ اور ٹائم آف برتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے پاس ٹائم آف برتھ نہ ہو تو پھر آپ اپنے بچوں کی ترتیب بتا دیں گے کہ پہلے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، تو اس سے بھی ٹائم آف برتھ کا پتہ چل جاتا ہے۔ اور اگر آپ کی شادی ابھی نہیں ہوئی تو پھر آپ اپنے بہن بھائیوں کی ترتیب بتا دیں گے، پہلے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، دوسرے نمبر پہ آپ کا بھائی ہے یا بہن ہے، تو اس سے بھی پھر ٹائم آف برتھ نکل آتا ہے۔ تو ٹھیک ہے جی، آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ فل ڈیٹیل میں آپ کو ریڈنگ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ کو خوش و خرم رکھے، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔